तुम जबरदस्ती अपनी बीवी से खिदमत नहीं ले सकते अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए। अपनी बीवियों को इज्जत देना सीखो। तुम बच्चे हो, जज्बात में आकर कभी माँ की बात सुनी, कभी बाप की बात सुनी, कभी बहनों की बात सुनी। ख़ास तौर पर बहनों का किरदार बहुत ख़तरनाक है हमारे माशरे में, दुख से कह रहा हूँ। मैं कहा बेटी, जिनका को मैं जानता ना हूँ या शनासाई ना हो, वहाँ मैं घर के मामलात में नहीं पड़ता। नरम बनो, अपनी माँ की कदमों में जन्नत ढूंढो। अपने बाप औसत अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। उनकी खिदमत तुम्हारे ज़िम्मे है कि खामिंद के ज़िम्मे है अपनी बीवी को अलग घर का मुतालबा करे तो अलग घर ले कर दे। अगर ये भी नहीं कर सकता, वह तस्बीह पढ़ के अल्लाह हू करे तो रोज़े रखे, किसी की बेटी को बर्बाद ना करे। तो आपने जिहाद का काफिला रुकवा दिया और फरमाया आयशा का हार ढूंढो। ये भी तो कह सकते थे हार की क्या हैसियत है, जिहाद का सफर है, हमें आगे जाना है या वापस जा रहे होंगे, तो छोड़ो हार को, सबको लगा दिया, ढूंढो। आज ही एक हमारे ताल्लुक वाले रहीम यार खान से चल के आए कि जी वो ये मेरा बेटा है, पूरी दाढ़ी उसकी बेटे की, तो इसने अपने बदतमीज़ी से अपनी बीवी को इतना दुख पहुंचाया है कि वो घर छोड़ के हमारा चली गई है, तो आप हमारी सुलह करा दें कि वो ससुराल वाले भी मेरे जानने वाले हैं और ये घर भी मेरा जानने वाला है। तो मैंने कहा क्या बदतमीज़ी करता था? कहता था माँ की अहमियत बैठाता था कि मेरी माँ, मेरी माँ। तो वो माँ की तो है, लेकिन बीवी का भी तो कोई हक था। इतना उसको जलील किया कि वो घर छोड़ के ही चली गई। तो माँ बाप का हक तुम्हारे ज़िम्मे है, तुम्हारी बीवी के ज़िम्मे नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा, तुम ज़बरदस्ती अपनी बीवी से खिदमत नहीं ले सकते अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए। उसकी खुशकिस्मती है वो खिदमत करे, उसकी इज्जत है वो खिदमत करे, लेकिन उससे तुम मजबूर नहीं कर सकते हो कि तो खिदमत नहीं करेंगे तो ऐ कर देवांगा, ओ कर देवांगा। आज की सुबह की बात, एक घर टूट गया सिर्फ उस बच्चे की नादानी और बद अखलाकी की वजह से। अपनी बीवियों को इज्जत देना सीखो, अपनी बीवियों को एहतराम दो, उनसे इजहार मोहब्बत करो। लोग अपनी बीवियों से इजहार मोहब्बत नहीं करते। हजरत आयशा से आपने जो कहा, आखिर है, हर्फ आखिर, या आयशो, आयशा भी नहीं कहा, या आयशो, ये लाड और प्यार का खिताब है। या आयशो इन्नहु लयुहव्विन अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्ना। आयश, आयश, जैसे आप लाड से कोई नाम बना लेते हैं, तो आपने प्यार से ये नाम बनाया हुआ था, आयश। जब से मुझे पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मेरे लिए तो मौत बड़ी आसान हो गई है। ये इजहार था। जिसने अल्लाह को देखा हो उसके लिए भला उसके बाद कोई चीज ऐसी है जो मौत को पुरकशिश बनाए? हम तो अल्लाह को देखा हुआ है। ये हमें सिखाने के लिए और घर की जिंदगी बताने के लिए क्या जुमला है। सोने के पानी से भी लिखो तो उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। मुझे तो मरना ही आसान हो गया है जब से पता चला है तो जन्नत में मेरी बीवी है। तो इजहार मोहब्बत करो अपनी बीवियों से। कोई अच्छे कपड़े पहने, तारीफ करो, बहुत अच्छी लग रही हो। खाना पका के लाए, माशाल्लाह तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। हकीम डॉक्टर अब्दुल हई साहब हज़रत थानवी के खलीफा एक मुरीद के घर खाना खाने गए। को खाना बड़ा पसंद आया तो उन्होंने अपने मुरीद से पूछा किसने पकाया? कहा जी मेरी बेगम ने पकाया। कहा उसे बुलाओ। वो आ गई। कहने लगे बेटी आपके हाथ का खाना खाया, बहुत बढ़िया था, बहुत मेहरबानी।
تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا زور زور سے. تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹی رونے کی کیا بات ہے, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی. کہ نہیں حضرت میں اس پہ نہیں رو رہی, میں اس پہ رو رہی ہوں کہ یہ جو آپ کے مریض بیٹھے ہیں میں 30 سال سے ان کے گھر میں ہوں, 30 سال سے انہوں نے کبھی ایک دفعہ مجھے نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا ہے, ایک دفعہ بھی نہیں کہا. ہم سیرت بھول گئے ہیں, سیرت بھول گئے ہیں. پھر یہ جو ہماری جوائنٹ فیملی ہے سسٹم, یہ پہلے بہت اچھا تھا جب عزت احترام کا سب کا اپنے اپنی جگہ پہ تھا. اب تعلیم نے ہر چیز اتھل پتھل کر دی ہے, اور اس سوشل میڈیا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اب یہ ایک وبال جان بن گیا ہے, ایک مصیبت بن گیا ہے. تو بیوی سے کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کرو, ماں باپ کوئی کمی بیشی کرنے لگیں تو اپنی بیوی کی حفاظت کرو. یہ ہمارے گھروں کا دستور ہے. تو تم بچے ہو, جذبات میں آ کر کبھی ماں کی بات سنی, کبھی باپ کی بات سنی, کبھی بہنوں کی بات سنی. خاص طور پر بہنوں کا کردار بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے میں, دکھ سے کہہ رہا. وہ ایسے کان بھرتی ہیں کہ وہ ایک بیچاری لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا موٹر سائیکل, اس پہ وہاڑی سے چل کے آئے, وہاڑی سے دونوں بہن بھائی آئے. کہا جی آپ سے بات کرنی ہے, میرا خاوند ہے, اس کی بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں اور وہ میری پٹائی شروع کر دیتا ہے, مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے, مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے بیان بڑے سنتا ہے, آپ اس کو سمجھا دیں تھوڑا. میں کہا بیٹی جن کو میں جانتا نہ ہوں یا شناسائی نہ ہو وہاں میں گھر کے معاملات میں نہیں پڑتا, کیونکہ سننے والے کے دل میں جب تک میری بات کا وزن نہیں ہوگا وہ میری بات کو لے گا نہیں. نرم بنو, اپنی ماں کی قدموں میں جنت ڈھونڈو. اپنے باپ اوسط و ابواب الجنہ, باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے, ان کی خدمت تمہارے ذمہ ہے. ماں کی خدمت تمہارے ذمہ ہے, باپ کی خدمت تمہارے ذمہ ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ خاوند کے ذمہ ہے اپنی بیوی کو الگ گھر کا مطالبہ کرے تو الگ گھر لے کر دے, نہیں لے سکتا تو گھر کا ایک پورشن اس کے لیے الگ کرے. یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک کمرہ, ایک ٹوائلٹ, ایک کچن, یہ اس آنے والی بچی کا حق کے فرض ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا وہ تسبیح پھد کے اللہ ہو کرے تو روزے رکھے, کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے, اپنے آپ کو نمایاں کرو. میرے نبی جہاد کے سفر میں ہیں, جہاد کے سفر میں ہیں. اور جب سفر شروع ہونے لگا اور اماں عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئیں تو دیکھا تو گلے کا ہار کوئی نہیں تھا. کہنے لگی یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا, اور مانگ کے لائی تھی اپنی بہن حضرت اسما کا ہار تھا, وہ لے کر آئی تھی کہ میں سفر پہ جا رہی ہوں تو مجھے دے دو, تو مجھے تو پہلے ہار ڈھونڈ کے دیں. تو آپ نے جہاد کا قافلہ رکوا دیا اور فرمایا عائشہ کا ہار ڈھونڈو. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہار کی کیا حیثیت ہے, جہاد کا سفر ہے, ہمیں آگے جانا ہے یا واپس جا رہے ہوں گے تو چھوڑو ہار کو, سب کو لگا دیا ڈھونڈو. وہ عصر کے قریب سفر تھا تو وہ مغرب ہو گئی, مغرب عشاء کٹھی پڑھ لی, سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا اور فجر کا وقت داخل ہو گیا اور پانی کوئی نہیں. اب سارے لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے, ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہو گئی, پانی کوئی نہیں, وضو کیسے کریں گے, وضو نہیں کریں گے نماز کیسے ہوگی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے حضرت عائشہ کے خیمے میں, تو اللہ کے نبی آپ کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے تھے. وہ تو باپ تھے, اب وہ بول بھی نہیں سکتے, اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں تو اپنا چہرہ بنا رہے ہیں, اور ایسے کرتے کرتے نہیں رہ سکے, ایک انگلی یہاں ماری زور سے ایسے,
تو عائشہ ایسے ہو گئی، انہیں پھر انگلی ماری، پھر وہ ایسے ہو گئیں کہ کہیں اللہ کے نبی میری حرکت سے جاگ نہ جائیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سارے لوگ پریشان ہیں، پانی کوئی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتار دی، فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم کبھی کسی امت کو نہیں ملا۔ اس رات حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی برکت سے سفر منقطع ہوا، پانی ختم ہوا، اور تیمم اللہ نے امت کو قیامت تک کے لیے دے دیا۔ جب یہ آیات اللہ کے نبی نے باہر نکل کے سکھائیں، اب سارے کہنے لگے ابو بکر تمہارے گھر کی کیا بات ہے، تمہاری برکت سے تو امت کو کیا کچھ ملا ہے، تمہارے گھر کے کیا کہنے۔ جب دن چڑھا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہار کو چھوڑیں، اب آگے چلتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا چلو بھائی۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو وہ ہار اونٹنی کے نیچے گیا پڑا تھا، وہ ہار بھی مل گیا۔ اتنی دلداری میرے نبی نے کی۔ بچوں، میں یہ نہ سنوں کہ میرا کوئی شاگرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، یا اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، یا اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے خون کے رشتوں سے لڑو نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو بھی اس کے لیے سودا کرنا پڑے کر دو، لیکن جھگڑے میں نہ پڑو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ تمہیں نوازے گا وہاں سے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا۔ جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں، اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے۔ اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فرغب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گیا، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے۔ اماں جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے تو زاروں قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے، اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے، اور روٹیاں اٹھا کے لائے، اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے
نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔